बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज सलमान शहबाज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साहबजादे हैं, जिनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पिछले कई सालों से चल रहे थे, वो लंदन से वापस आए 11 तारीख़ को, और आज जो है अदालत में पेश हुए और अदालत ने 14 रोज़ के बाद दोबारा उनको तलब किया है। यानी उनको 14 रोज़ की ज़मानत जो है वो दे दी गई है। कोर्ट में अपीयरेंस के बाद सलमान शहबाज ने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम जो केसेस हैं उनका एक ब्रीफ दिया। उन्होंने कहा है जी कि जितने भी मुकदमात उनके ख़िलाफ़ या उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ बनाए गए थे वो सारे के सारे सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे और उनके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। यही वो वजह है कि आज तक उनको सज़ा ना हो सकी। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी डेली मेल लंदन की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो एक ख़बर छापी गई थी डेविड रोज़ की, उस हवाले से जो क्लैरिफिकेशन आई, फिर माफ़ी जो उन्होंने मांगी। इसी तरह उन्होंने फिर कहा कि एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन की थी और वहाँ से भी उनको और उनकी फैमिली को जो है वो क्लियर करार दिया गया। अब उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो ख़ुद उन्होंने तोशाखाने से जिस तरह से करप्शन की, या उन्होंने फ़रा का नाम लिया कि जिस तरह से उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया है, ये तमाम वो मामलात हैं। और पिछली हुकूमत में शरीफ फैमिली को, उनको और PMLN की क़यादत को, इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत को, उनके लोगों को जो है वो विक्टिमाइज़ किया गया, चाहे वो नैब के ज़रिए हो या शहजाद अकबर के ज़रिए हो। और उन्होंने कहा कि आज इन तमाम लोगों को वापस आना चाहिए। उन्होंने क्या कहा इन साउंड बाइट्स के अंदर जो है वो आप पहले इसको देख लें और फिर हम आगे चलते हैं। मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया एनसीए ने। हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। 18 महीनों के बाद एनसीए ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे। एनसीए ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। डेविड रोज जो ऑथर था डेली मेल के आर्टिकल का, शहजाद अकबर उसको नैब लाहौर के सेल में लेके आया जब वो अकाउंटेबिलिटी का हेड था, उसको झूठी ब्रीफिंग दिलवाई, स्टोरी को प्लांट किया और वो केस 3 साल चला। क्या नतीजा निकला उसका? 3 दिन पहले डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। कहाँ है वो जावेद इकबाल, कहाँ है शहजाद अकबर, कहाँ है साकिब निसार, और कहाँ है वो मनी लॉन्ड्रिंग? इमरान खान को शर्म करो तुम। ये घड़ियां चोरी करता रहा, तोशा खाना में देखें जो कुछ करके गया है। कहाँ है फराग होगी, क्यों भगाया उसको? इंशाल्लाह हिसाब का वक्त आ गया है। कौम देख रही है कि इसके खिलाफ जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो कब उनका नतीजा निकलेगा। जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने साउंड बाइट सुन ली है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब हैं। आप एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मुकदमात कई अरसे से चलते रहे और अब वापस आ गए हैं सलमान साहब, इससे पहले हमने देखा था कि मरियम साहिबा जो हैं उनको भी नैब के केसेस में रिलीफ मिला था, उनको क्लियर कर दिया गया था। तो डू यू थिंक कि जिस तरह से आज उन्होंने कहा है कि ये तमाम सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए और इसी वजह से एक एक करके ये मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैद साहब बहुत शुक्रिया। आप देखें, मुकदमा जो बनाती है प्रोसिक्यूशन, तो प्रोसिक्यूशन का काम होता है उस मुकदमे के जो भी केस है उसको साबित करने के लिए एविडेंस कोर्ट में पेश करे। तो जब जो इनके खिलाफ जो केस बने हैं वो ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अनलेस कि आप ये साबित ना करें कि ये पैसा है, ये क्राइम की प्रोसीड है, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के जो है इल्ज़ाम है या जो उसकी ऑफेंस है उसको आप साबित नहीं कर सकते। तो अभी ये तो अब आप पता है आपको कि अभी राना सनौले के खिलाफ जो केस बना, मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खुद जो केस बने, इनके खिलाफ जो केस बने, तो एक किस्म के उस वक़्त की जो हुकूमत थी या जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व थे वो चाहते थे कि ये सारा जो फैमिली है ये सीन से एक तरफ हो जाए और डिफरेंट किस्म के जो है इस फैमिली के खिलाफ वो जो लीडरशिप है PMLN की, उस तमाम लीडरशिप के खिलाफ जो है वो ऐसे ऐसे बेबुनियाद केस बनाए गए कि जिनका कोई जवाज़ नहीं है। मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूँ। एहसन इकबाल साहब का केस देखें, खान अब्बासी साहब का केस देखें, मुफ्ती इस्माइल का साहब का केस देखें, राना सनौला साहब का केस देखें। तो इस तरह बेशुमार ऐसे जिन्हें ख्वाजा आसिफ साहब का केस देखें,
مطلب کس کس کا آپ نام لیں گے. انہوں نے اس طرح ایک جھوٹے اس میں بیانیے بنا کے کہ جی یہ انہوں نے کرپشن کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کر کے تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کیا ہے. تو یہ سارے کیسز جو ہے بظاہر آپ دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. اچھا جہانگیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے جو پی ٹی آئی ہے یا باقی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قوانین کے اندر انہوں نے تبدیلی بھی کی ہے، اور دوسرا چونکہ گورنمنٹ جب چینج ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ نیب کے اوپر پہلے ایک ڈیفرنٹ چیئرمین تھے، اب اس حکومت نے نئے چیئرمین کو لگا دیا ہے، نیب جو ہے وہ بھی ان ایکٹیو ہو گیا ہے، ایف آئی اے وہ ڈائریکٹلی انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتا ہے، پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کو تو اسٹیٹ کے جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، آرمز ہیں، انہوں نے اسسٹ کرنا ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ایویڈنس دینے کے لیے. تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے یہ آئے اس لیے ہیں کہ یہ تمام کیسز جو ہیں ان کو یکے بعد دیگرے جو ہے ون آفٹر دا ادر ان کو ختم کیا جائے. دیکھیں یہ کیس جب بنائے گئے تھے تو ان کی بنیاد جو ہے جب تک ٹھیک نہ ہو، پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، یا ایسا کیس جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا وچ ہنٹنگ کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے، اور وہ جو اس میں اصل جو لوگ ہوتے ہیں جو اصل کسی کرپشن میں یا کسی اس طرح مال پریکٹس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں سے نیٹ سے گزر جاتے ہیں اور اسکیپ کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کریں گے، اس میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جناب جو آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے گلزار صاحب نے جتنے بھی ہاں، چیف جسٹس جب تھے، سعد پہلے رفیق صاحب گزرے. گئے تھے سپریم کورٹ کے پاس تو ان کے اس فیصلے میں انہوں نے کہا تھا یہ. ہاں، وہ آپ نے سعد رفیق صاحب کے بیل کے کیس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل، وہ 80-90 پیج کی ججمنٹ دی، انہوں نے ہر ایک چیز جو نیب کی وہ کھول کے رکھی. انہوں نے کہا جی یہ کس طرح کا کیس آپ نے بنایا ہے. اب اس طرح دیکھیں نا میڈیا ہاؤسز کے خلاف کیس بنے، تو یہ جتنے بھی ان کا جو سبسٹنس تھا وہ ان کیسوں کے اندر نہیں تھا. اب وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یکے بعد دیگر جتنے جو کیس ہیں وہ بالکل اس طرح ڈھیر ہو رہے ہیں کہ اس کا کوئی والی وائرس نہیں. نیب تو اس سے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن وہ اپنی پاور جو ہے انڈیپینڈنٹلی یوز کرے، اور جو کرپشن کے میگا کرپشن کے یا صحیح کیسز ہیں ان کے لیے ایویڈنس لے کے آئے. اب جتنے بھی سیاسی کیس بنتے ہیں دیکھیں وہ ایک وقت کے لیے بنتے ہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اب ان کے جو اس وقت جو نیب کی ان کے خلاف جو کیس تھے، مالن جبا کیس تھا، بلین سونامی ٹری تھا، یا ہیلی کاپٹر کیس ہے، جو بھی تھے، اس وقت ان کے کیسوں کو بالکل ٹچ ہی نہیں کیا گا. مطلب یک طرفہ جو ہے وہ نیب چل جاتی ہے. تو ابھی تک تو اس نیب نے ابھی جو نئے چیئرمین آئے ان کے خلاف تو اپوزیشن کے خلاف تو کوئی کیس میرے حال میں ابھی تک نہیں بنایا انہوں نے. تو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے جو ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے، ریاستی ادارے جو ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ نیب ہے، چاہے وہ انویسٹیگیٹنگ ہماری جو ایجنسیز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون وے اور دا ادر یہ سیاسی ماحول کے اوپر یا گورنمنٹس کے آنے اور جانے کی بیس کے اوپر پھر یہ سارے ادارے جو ہے وہ فنکشن کرتے ہیں؟ نہیں، اب مطلب ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے کہ سارے ادارے اس طرح فنکشن. ادارے میں دیکھو ڈفرینٹ ایک پرسنز ہوتے ہیں جو، تو وہ نہیں، اگر میرا مقصد ہے کہ دیکھیں نا شریف خاندان سارے کا سارا جو ہے وہ 8 مہینے پہلے ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے پورے ملک کی ساری کرپشن جو ہے وہ صرف انہوں نے کی ہوئی ہے، یا آصف علی زرداری صاحب یا ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اس ملک کے اندر کرپشن کی ہوئی ہے. آج سارا کچھ جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گیا ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو تھا وہ ایک فیک تھا، ایک غلط تھا، اور غلط بنیادوں کے اوپر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. نہیں تو اس کی آپ اگر بالکل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بالکل انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے سوچیں، اس وقت 2018 کے اندر وہ گورنمنٹ کے اندر جو حالات تھے یا آج کے حالات آپ کمپیریزن کریں وہاں کے اور یہاں کے، ایمانداری سے ہر بندہ مطلب ارسپیکٹیو آف پولیٹیکل ایفیلیشن، تو وہاں کے اور یہاں کے حالات کیا تھے. دھرنا دیا گیا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، کس طرح جو بھی اس کے اندر چاہے اسٹیبلشمنٹ تھی یا اسٹیبلشمنٹ کے چند جو ہے اس کے اندر جو مورے تھے، انہوں نے جو بھی جس طرح بھی وہ یوز کیا ہے وہ غلط کیا. آپ دیکھیں نا اس سے عام آدمی جو ہے، غریب آدمی نے، ہر پاکستان کے شہری نے کتنا سفر کیا اس حالات سے. اب اس کے اندر ایک ہے جو کیس بنائے گئے ہیں. اب ایک جو ہے نا آپ نے ایک پراپرٹی 93 میں خریدی ہے اور کیس آپ بنا رہے ہیں آگے جی 2018 میں، 20 سال کے بعد بنا رہے ہیں، یا اس کے اندر جتنے بھی ادوار رہے ہیں مشرف دور کے اندر جو مارشل لا لگایا تو اس کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تھا اس کو اس طرح یوز کیا گیا ہے اور آخر میں کچھ بھی نہیں نکلا.
تو اس طرح دیکھیں نا جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے اچھا لیے مجھے ایک جو ایک political ایک ایک بحیثیت لائر مجھے یہ بتائیں کہ اب آج جب سلمان شہباز صاحب جو ہیں واپس آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ کے آگے سرنڈر کر لیا ہے، یہ پہلے ممکن نہیں تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، بار بار عدالتیں ان کو بلاتی تھی، wasn't دیکھیں it اس possible at that وقت time یا بیکاز آف دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی جو ایجنسیز تھی ان کے خوف سے یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں اس وقت کی جو گورنمنٹ آف ٹائم تھی وہ ان کو فیئر ٹرائل اس میں مل سکتا تھا. وہ دیکھنا ایک جھوٹا ہی کیس ہے، لیکن ایک آپ گورنمنٹ کی پوری مشینری ایک آدمی کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر رہے نہیں ہیں. لیکن ہم عدلیہ کو اور ایگزیکٹو کو علیحدہ رکھ کے دیکھیں نا کہ عدلیہ جو ہے وہ ایسی صورتحال کے اندر ظاہر ہے کہ عدالتیں جو ہے انہوں نے تو ایویڈنس ہی مانگنا ہے نا. جب ایویڈنس ہی نہیں ہے ایک کسی بھی جس کے اوپر الزام ہے ایکیوزڈ ہے جو، پھر اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اس ایویڈنس کو پروڈیوس کرنے کے لیے دیکھیں نا لنگر آن کرنے کے لیے ایک بندے کو آپ نے ایک وقت مثال کے طور پر ایک جیل کے اندر ڈال دیا یا اس کی بیل کینسل ہو گئی، تو چاہیے تو یہ کہ فیئر ٹرائل کا مطلب ہے کہ اس کا کیس جو ہے وہ فوراً ڈیسائیڈ ہو. جو کیس اس کے اندر چل رہے تھے پاکستان کے اندر اس کے اندر دیکھیں کتنا سفرنگ ہوئی ہے، کتنا ڈیلے ہوا ہے. یا تو اس کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر کوئی ایسا میکانزم ہو کہ جو بندہ بری ہوتا ہے یا اس کے خلاف کوئی چارجز. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ 6 مہینے جو ہے کس حالت میں جیل کے اندر ہو رہا ہے، اور مطلب آن دا فیس آف اٹ جو ہے وہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ بوگس کیس ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا جو کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں جیل کی سفرنگ برداشت کرتا ہوں، ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے خلاف جھوٹا کیس ہے، میں اگر اس سے باہر چلا جاتا ہوں اسکیپ کرتا ہوں، جب کوئی گورنمنٹ آئے گی کوئی میرٹ پہ جی کام بالکل ہوگا بالکل. فائنانس منسٹر صاحب ڈار صاحب بھی اسی وجہ سے باہر رہے، اسی طرح سلمان صاحب ہے. باقی مجھے یہ بتائیں کہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یعنی پارٹی کے اندر تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ واپس آئیں گے. ان کا جو مقدمہ ہے جس میں مریم صاحبہ آلریڈی جو ہے ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے، تو نواز شریف صاحب کا بھی پھر حق ہے کہ ان کو بھی کلیئر کر دیا جائے اسی کلیئر دیکھیں نا کورٹ. نہیں آپ دیکھیں ان کو اگر کلیئر کرنا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے کلیئر کر رہے تھے. وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے، کورٹ کے پروسیس کو فیس کریں گے، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پروٹیکٹیو بیل تو آپ کو پتہ ہے ہر بندے کو ملتی ہے. عمران خان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اس کو پروٹیکٹیو بیل ملتی رہی ہے اس کے گھر سے، حالانکہ بندہ کورٹ کی جورسڈکشن میں ہو تو وہ اس وقت کو آنا لازمی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جی کورٹ نے لینٹ ویو لیا، انہوں نے کہا جی اگر وہ باہر نہیں آ سکتے تو ہم ان کو گھر میں ہی بیل دے دیتے ہیں. تو اس طرح ایک یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ڈسکریشن ہے کورٹ کی. اگر سلمان صاحب آ جائیں تو ان کو پروٹیکٹیو بیل دیے، وہ جا کے اپنی کیس جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے. جی میرے چلیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا مطلب اطلاعات ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کب تک آ کے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہو جائیں گے؟ تو کوئی پارٹی کا سپوکس پارٹی کا ڈیسیژن ہے، لیکن ان کی جو نائلی ہے وہ سپریم کورٹ نے ہی اس کو ریورٹ کرنا ہے، جو ان کی لائف لانگ نائلی ہے. جی جیسے بالکل وہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں، آپ فیصل واڈا صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ 62(1)(f) جو ہے وہ لائف میں. اور جو اپنے ایکٹنگ ابھی جو حال میں چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، یہ اس قانون کے خلاف ہے اور ان کی بے شمار ججمنٹ ٹھیک ہو گیا. وہاں سے بھی چلیں، وہاں سے بھی یہ ہے کہ پہلے ہائی کورٹ سے اور پھر سپریم کورٹ میں جا کے وہاں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے. مجھے فائنلی یہ بتا دیں کہ نیب کا جو کیس چل رہا ہے اس وقت، جو ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے، اس میں اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ اس کو دوبارہ سے ریویو کریں، تو ڈو یو تھنک کہ یہ جتنے بھی کیسز ختم ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے کھل سکتے ہیں پرانے قانون کے مطابق؟ نہیں سپریم کورٹ تو یہ میرے خیال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پاس جو کیس ہے ادھر وہ کہیں گے جی یہ نیب لاز ہے، یہ الٹرا وائریز کانسٹیٹیوشن ہے، آئین کے خلاف، یہ متصادم ہے آئین سے، وہ ان کو کلیئر کٹ ججمنٹ دیں گے، یا ان کی پٹیشن وہ ڈسمس کر دیں گے کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے وہ ٹھیک بنایا ہے. بس دو ہی انہوں نے یا ادھر فیصلہ کرنا ہے ادھر فیصلہ کرنا ہے. تیسرا تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تیسری گنجائش وہ نکلے گی یا وہ نکال دے گی کہ اس کو ریویو کریں. کیونکہ اگر وہ ریویو کہتے ہیں کہ جو ابھی لوگ پھر اس نیب لا کے نیٹ سے نکل گئے ہیں یا وہ ایسے کیسز جو ٹرانسفر ہو گئے ہیں، تو جو کیس ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ اس طرح بری تو اکٹل تو نہیں ہوئی، وہ کسی دوسرے کورٹ کے اندر یا دوسری ایجنسی چلیں گے ابھی جی نئے قوانین کے مطابق جو ہیں وہ چلیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. ناظرین ہمارے ساتھ تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب. آپ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احتساب کے حوالے سے. بہت شکریہ
भाई साहब आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज सलमान शहबाज साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का जो एहतसाब का सारा मामला था या प्रोसेस था वो इंतकाम के ऊपर बेस करता था। ख़ासकर उन्होंने शहजाद अकबर साहब को और फिर जो फॉर्मर नैब के चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, सबको जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो आप लोगों ने की हुकूमत में जितने भी मुकदमात शरीफ ख़ानदान के हवाले से हों या उनकी पार्टी के बाकी लोग हों या पीपल्स पार्टी के हवाले से हों, वो सारे का सारा क्या एक इंतकामी कार्रवाई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बात यह है कि अगर ये इंतकामी कार्रवाई होती और ये मुकदमात झूठे होते और इन मुकदमात के अंदर कोई सदाकत न होती तो ये इन मुकदमात में कोर्ट के अंदर जाके रिक्वेस्ट करते कि जी हम मासूम हैं, बेगुनाह हैं, अब डे टू डे हायरिंग करें और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए कानून के मुताबिक फैसला करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केसेज अंडर ट्रायल थे और इन्होंने उस कानून को ही ख़त्म कर दिया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस को, जिसके तहत इनके केसेस बने थे और उनको जिसे NRO 2 हम कहते हैं, और ऐसी सेक्शनें उसमें लगाई, सेक्शनें ऐसे उड़ाई जिस तरह उनके केसेस थे। मसलन उन्हें सेक्शन 9A 10 को उड़ा दिया कि उसमें लिख दिया जी कि 100 बंदों से अगर ज़्यादा कम होंगे तो केस नहीं चलेगा, तो ख़त्म हो गया साद रफ़ीक का केस। 33G उड़ा दी, उन्होंने कहा जी इसके तहत जो है 21G उड़ाई कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का जो बाहर से आएगी इंफॉर्मेशन वो कोर्ट वर्दी नहीं हो सकती, जो भी बाहर से एविडेंस आएगी, तो मरियम का केस ख़त्म हो गया। सेक्शन 14 उड़ा दी कि जनाब वाला आप मनी ट्रेल जो है वो एक्यूज़ नहीं बताएगा बल्कि वो नैब बताएगा कि जनाब आपने एवन फील्ड के फ्लैट्स कहाँ से पैसे लिए और कैसे बनाए, तो सेक्शन 14 उड़ा दी गई। इसी तरह से NAO की एक एक सेक्शन को अपना एक एक केस सामने रख के इन्होंने उड़ा दिया। अगर ये इतने ही अच्छे होते, इतने ही साफ़ होते तो ये कोर्ट्स का फेस करते कोर्ट्स को और वहाँ से डिसीजन लेते और वहाँ से साफ़ हो जाते, तो हम भी कहते हाँ ये सारा जो था ये गलत था, इसमें सदाकत नहीं थी। सलमान शहबाज का तो मामला ये है कि वो मुल्क से बाहर थे, कोर्ट्स उनको बुलाती रहीं, अब वो आ भी गए, आपने उसका जवाब दे दिया कि चूँकि अमेंडमेंट हुई है जिसके तहत इनको रिलीफ मिल गया है। मरियम साहिबा जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहीं, हमजा शहबाज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहे, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहे। उनके केसेस के ऊपर उनको टाइमली सज़ाएँ जो हैं वो फिर क्यों नहीं हो सकी, चाहे वो FIA के हवाले से हो या नैब के हवाले से हो? देखें एक चीज़ आप खुद वही साहब आप तो समझते हैं और आवाम को भी समझना चाहिए कि एक ट्राइकियल पावर सिस्टम है मुल्क के अंदर, 3 इंटेग्रिटी पिलर्स हैं इसके अंदर है एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। एग्जेक्टिव का काम होता है केसेस को जुडिशल प्रोसेस के लिए जाके जमा करवा देना कोर्ट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं फाइलिंग ऑफ द रेफरेंस फाइल हो गया। अभी जुडिशल सिस्टम के अंदर मैं आपको FIA के केस की एक मिसाल दे देता हूँ। 6 महीने लग गए, FIA की 2 जजेस फैसला ना कर पाए कि ये केस जो 16 अरब का है ये बैंकिंग कोर्ट में चलेगा या एंटी करप्शन कोर्ट में चलेगा। 6 महीने बाद जाके बैंकिंग वाले ने कहा नहीं जी एंटी करप्शन में चलेगा। एंटी करप्शन कोर्ट ने इसको जब लिया, 1 साल जज साहब ने टाइम लिया उस चार्ज को फ्रेम करने में। चार्ज फ्रेम करना जज की और कोर्ट की जिम्मेवारी होती है, और 1 साल बाद जज साहब कहते हैं कि मैं दोनों मुजरमों को इस मुकदमे से जुर्म से बरी करता हूँ। मैं जज साहब से सादा सवाल पूछता हूँ, आपने जब फर्द जुर्म आयद ही नहीं की तो आपने हमजा को और शहबाज को किस जुर्म में आपने छोड़ दिया? ये हालत है हमारी अदालती सिस्टम का। इसी तरह से जो दूसरे केसेस हैं उनका स्लो होना, उनका आहिस्ता चलना, आप कभी वकील बीमार हो जाता है, कभी वकील उम्रे पे चला जाता है, कभी शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वो जुरिस्डिक्शन की दरख्वास्त दे देते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना कोर्ट्स का, ये 1898 की CRPC और 1840 के एंटी करप्शन लॉ के ऊपर चल रहा है। तो उसके ऊपर चलते हुए इस सिस्टम के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है वहाँ जाके चीज़ें फंसी हैं। अगर ये इसको मज़ीद टाइम दिया जाता, जिस तरह देखें आप FIA में केस तकरीबन 12 साल लगता है फाइनलिटी में, एंटी करप्शन का इससे भी ज़्यादा टाइम लेता है। नैब का केस तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं।
یہ 1.5 سے 2 سال ٹرائل کے اندر گئے. اگر دسمبر آنے دیتے, یہ جو دسمبر گزرا ہے, اور این اے اسی طرح رہتا, کیونکہ میں اس احتساب کو فیڈرل میں دیکھ رہا تھا, میں خان صاحب کا مشیر تھا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ سب کنوکٹ ہو جاتے سب کیسز کے اندر. خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان تھے, پھر احسن اقبال تھے, پھر شاید خاقان عباسی تھے, اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, وہ سارے کے سارے, مطلب کوئی ایک بندہ جو ہے اس کو عدالت سے سزا تو. اب مریم صاحبہ کا جو کیس تھا مثال کے طور پہ ایون فیلڈ والا, وہاں پہ بار بار جو ہے احتساب کے جو وکلاء تھے وہ عدالت سے ٹائم لیتے تھے اور کیس کو جو ہے وہ آگے کرتے تھے. نواز شریف کی کنوکشن نہیں ہوئی کیا؟ مریم کی کنوکشن نہیں ہوئی؟ نہیں, اپیلوں کے اندر میں بات کر رہا ہوں, کنوکشن نہیں ہوئی, کورٹ میں سے ہوئی ہے نا. اور جو مرحوم جج تھے ارشد ملک جو ہے, اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ویڈیو کے اندر, جو ویڈیو ان کی بڑی وائرل بھی ہوئی, اور جس کی بیس پہ پی ایم ایل این کی قیادت یہ کہتی ہے کہ یہ سارے کا سارا زبردستی اور فورسفلی جو ہے ڈیسیجنز کروائے گئے ان کے خلاف. دیکھیں, زبردستی اور فورسفل ایک سٹیٹمنٹ ہے, لیکن آپ اس کو بیفور کورٹ آف لا کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ سٹیٹمنٹ تو آپ دے سکتے ہیں کہ جی زبردستی ہوئی, لیکن اس کی کوئی ایویڈنس بھی تو ہونی چاہیے نا. جس طرح یہ کہتے ہیں یہ سیاسی کیس ہیں, یہ سیاسی کیس کی آپ کیا ایویڈنس لائیں گے؟ کیس لا کے تحت بنتا ہے, قانون کے تحت بنتا ہے. ہمیشہ سیاسی کا کیس بنائے تو کہتا ہے جی یہ سیاسی کیس ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ زبردستی فیصلے کروائے گئے. اور اگر جج کسی زبردستی فیصلہ کروایا گیا تو جج کو فیصلہ لکھنے سے پہلے لکھ دینا چاہیے تھا نا, اگر اس کے اندر اتنا کرج ہوتا. وہ اس کو جب بلیک میل کیا گیا, اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا, وہ سب آپ جانتے ہیں کس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے اس کو بلیک میل کر کے وہ اس سے باتیں اگلوا لی اور وہ اس کو میڈیا پہ لے آئے. ابھی وہ ویڈیو جو ہے وہ فکٹیشیس ہے, صحیح ہے, غلط ہے, کیا اس بات کے اوپر کسی نے انویسٹیگیشن کی اور اسٹیبلش کیا کہ جج سے زبردستی فیصلہ کروایا گیا؟ جب تک اس بات پہ ڈس آنسٹ ڈیسیجن کے اوپر اگر کوئی ورڈکٹ نہیں آتی تو میرا اور آپ کا یہ کہنا کہ زبردستی فیصلہ کروایا گیا یا کسی اور کا کہنا بالکل ناجائز اور غلط ہے. اور جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلے آئے ہیں فورن فنڈنگ کے اوپر, توشہ خانے کے اوپر, نائلی بھی ان کی ای سی پی نے کی ہے, جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا, آج بھی اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے, اور اس کے بعد بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا. تو ان کے اوپر آپ لوگ پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سیاسی مقدمات ہیں؟ دیکھیں, ہم نہیں کہتے ہم سیاسی مقدمات ہیں, وہ مقدمات ہیں, ہم ان کو فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مقدمات سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, کسی قانون کے تحت ہے نا. توشہ خانہ کا کیس آپ دیکھ لیں. توشہ خانہ کا گھڑی جو لی ہے خان صاحب نے, ابھی توشہ خانہ, توشہ کہتے ہیں خزانے کو, یہ مغلوں کے زمانے کا ٹرم چلی آ رہی ہے. توشہ خانہ میں نے بھی گھڑی لی تھی, اس سے 15% پیسہ لے کر لی تھی. اس کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کوئی بھی تحفہ جو باہر جاتے ہیں, آپ کو ملک سے باہر جاتے ہو ملتا ہے, تو وہ آپ ذاتی طور پہ ملتا ہے, آپ آ کے جمع کروا دیتے ہیں. وہاں پہ ایک سسٹم ہے, کسٹمز والے ایف پی آر والے جو ہیں اپریزن کرتے ہیں کہ بھائی یہ گھڑی 1 کروڑ روپے کی ہے فار ایگزامپل. اس کا پہلے 15% پیمنٹ پہ آپ لے جا سکتے تھے, یہ لا ہے. خان صاحب نے آ کے اس 15% کو 50% کر دیا تاکہ خزانے کو فائدہ ہو سکے. یہ گھڑی جو ہے خان صاحب نے لی اور خان صاحب نے اس کو بیچ دیا, بیچ کے اس کو اپنے اکاؤنٹس کے اندر ریفلیکٹ کیا, اور ایڈیشنل جو پیسہ آیا اس کے اوپر ٹیکس دیا. ابھی خان صاحب نے ایک پراپرٹی اپنی بیچی ہے, خریدی تو نہیں ہے نا, پہلی بات. دوسرا یہ کہتے ہیں جی گھڑی 45 کروڑ کی جگہ دبئی میں بک گئی. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, ایک گھڑی جو 45 کروڑ کی تھی اور ایف پی آر نے اس کی اپریزمنٹ میں 5 کروڑ یا 4 کروڑ ویلیو لگائی اور خان صاحب کو 2 کروڑ میں دی, تو ان کو چاہیے نا اسٹیبلشمنٹ کا اور ایف پی آر کے لوگوں پہ کیس کریں کہ 45 کروڑ کی گھڑی کے انہوں نے 2 کروڑ میں کیسے کی. اگلی بات یہ کہتے ہیں جناب اس پہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی, شہزادے نے دی تو بڑی توہین ہو گئی. اور بھائی اگر خان صاحب توشہ خانہ سے نہ لیتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توشہ خانہ کا لا یہ ہے کہ وہ آکشن ہو جاتی ہے, اور جب آکشن ہوتی ہے تو اس کو کون لیتا ہے؟ اس کو بزنس مین لیتے ہیں, انہیں جا کے اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں. ان کے اوپر تو الزام یہ ہے نا کہ ایک تو انہوں نے اس کی جو پرائس ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ اس کو کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ڈاکیومنٹس تھے ای سی پی کے اندر ہر سال جو ایز اے پارلیمنٹیرین ان کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, اس کے اندر ان جو بھی ریونیو اس سے ملا یا جو پیسہ بنایا گیا تھا وہ اس کے اندر پورے پراپر طریقے سے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, جس کی بیس پہ ای سی پی نے کیا. اور ظاہر ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو کیا کہتا ہے. لیکن شہزاد اکبر کو تو جب فارغ کیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے ناراض تھے, ان سے خوش نہیں تھے.
ایک طرف احتساب بیورو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد اینٹی ہے، گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایگزیکٹو کا اس کے ساتھ، اور ایگزیکٹو میں ایک مشیر کو رکھنا جو ہے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے پھر؟ نہیں، جو مشیر کو جو رکھا تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کی اینٹی کرپشن بھی آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کا ایف آئی اے بھی آتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کی ایف بی آر کی جو سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کے وہ بھی آتے ہیں، اس کے اندر نیب بھی آتا ہے۔ انہوں نے ایک اے آر یو بنائی تھی، ایسٹس ریکوری یونٹس بنائی تھی، کہ بیرون ملک جو لوگوں کے ایسٹس ہیں، یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایک جگہ پہ، مثلا اس میں نادرا تھا، ایس سی پی تھی، ایف بی آر تھی، ایف آئی اے تھی، نیب تھی، جن لوگوں کے یہاں پہ پراپرٹیز ہیں اور وہ منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، تو ایک ایسی یونٹ ہونے چاہیے۔ لیکن بھائی صاحب معذرت کے ساتھ اگر ہم ریکارڈ سارا نکالیں، شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنسز جو انہوں نے کی ہیں، تو 95% جو پریس کانفرنسز تھی وہ صرف شہباز شریف اور ان کی فیملی کے اوپر تھیں، ان کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھی۔ باقی انہوں نے کیا مطلب وٹ رول ہی ہیز پلیڈ پاکستان میں کرپشن ختم کرنے کے لیے یا احتساب جو ہے اس پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے، اور یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب ان سے ناراض ہوئے اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ نہیں، پچھلے 30 سال میں اس ملک میں حکمرانی کس نے کی؟ عمران خان نے کی۔ پچھلے 30 سال میں یا زرداری نے کی، یا نواز شریف نے کی، یا شہباز شریف نے کی۔ تو کرپشن بھی انہوں نے کی، مانی ان کے کیسز بھی انہی کے بننے تھے، اور انہی کے کیسز پہ وہ بات کر سکتا تھا، اور کس پہ اوپر آپ۔ لیکن وہ دیکھیں فرح صاحبہ کا باہر جانا جو ہے وہ حکومت کہتی ہے ان کو کیوں باہر آپ لوگوں نے مطلب بھیجا؟ اگر وہ کلین تھی، کلیئر تھی، تو ان کو واپس آ کے جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے پھر ان کو۔ نہیں، آپ کا سسٹم ہے نا، وہ باہر گئی ہیں، آپ ان کا کوئی وارنٹ نکالیں، ارسٹ وارنٹ آج تک نہیں نکلا ان کا، اس لیے کہ کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ارسٹ وارنٹ بتائیں نا، ارسٹ وارنٹ نکالیں اور انٹرپول کو دیں، ان کا ریڈ وارنٹ نکال دیں۔ they don't have a single case against her۔ ایک ان کے اینٹی کرپشن میں 2-3 کیسز بنانے کی کوشش کی، بالکل بھونگے، فریولس، ان کی بیس ہی کوئی نہیں تھی۔ وہ میں نے خود پڑھے، خود دیکھے۔ 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں جو شہزاد اکبر صاحب نے جو واپس لائے، اور جس کو کابینہ سے ایک بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو اپروو کروا لیا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ کی جو زمین وغیرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس زمرے میں پھر وہاں پہ کمپنسیٹ ہوا، تو اس کا بھی تو کوئی جواب آنا چاہیے آئی تھنک۔ جی، اس کا جواب بالکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کی زمین ٹرسٹ کو گئی ہے، کسی کی ذات کو نہیں گئی ہے، نہ عمران خان کو گئی ہے، نہ شہزاد اکبر کو گئی ہے۔ ٹرسٹ آج بھی موجود ہے، اس کے ٹرسٹ بھی موجود ہیں، وہاں بچے پڑھ بھی رہے ہیں، فری ایجوکیشن پہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ واحد یونیورسٹی ہے دنیا کی جہاں پہ تصوف کو، شریعت کو اور ماڈرن ایجوکیشن کو جوڑا گیا ہے۔ آئی وش کہ آپ اس کے وہ جا کے ڈاکومنٹری کریں اور بچوں کو وہاں پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ ایسا میں کہتا ہوں یہ ریولوشن ہے پاکستان کے اندر، ایک بہت بڑی چینج لائی ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر خان صاحب نے۔ جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے جو باہر سے آئے ہیں، پلیز ریممبر وہاں پہ این سی اے کا اور ملک ریاض کا آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوا۔ سیٹلمنٹ میں ملک ریاض نے یہ کہا کہ جناب میں یہ پیسہ پاکستان میں واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، این سی اے نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کون سے وہ جگہ ہے، کیس ہے جس میں اس کی لائبلٹی ہے اور یہ کلیئر کر سکتا ہے، یا اس کے اوپر کیسز ہیں اور یہ اس کے اندر آپ ایجوکیشن میں آئیے۔ تو اس سے جو سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا جو کہ کراچی بحریہ کا تھا، اس کے اندر کمٹمنٹ دی ہوئی تھی ملک ریاض نے کہ جی میں نے یہاں پہ اتنا جو ہے نا کمپنسیشن دینی ہے۔ تو وہ پیسہ جو تھا کمپنسیشن میں اس وقت سپریم کورٹ کے جو ہے اکاؤنٹس میں آ چکا ہے، کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں تو گیا نہیں ہے، واپس آیا پاکستان میں اور اس لائبلٹی کے خلاف ایڈجسٹ ہوا۔ اور یہ نیب کا کیس تھا جو نیب نے اٹھایا تھا، کراچی نیب نے، جو کہ بحریہ کراچی کا تھا، اور اس کے اندر اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس میں کرمنالٹی کہاں پہ ہے مجھے کوئی ذرا بتا دیں پلیز۔ لیکن اپروول تو کیبنٹ نے دیا تھا نا، نیب کا کیبنٹ نے اپروول دیا تھا نا، جی، اس لیے کہ این سی اے نے کہا تھا کہ اپروول چاہیے گورنمنٹ کا تاکہ پیسے کو ٹرانسفر کیے جائے۔ اپروول کون دیتا؟ گورنمنٹ۔ اگر آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں بھی آ سکتا تھا نا یہ پیسہ ڈائریکٹلی، یعنی کہاں آ سکتا تھا؟ فائنانس منسٹری میں، حکومت کے خزانے میں بھی آ سکتا تھا۔ یہ نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ حکومت کی اگر کوئی لائبلٹی ہوتی نا اگینسٹ ملک ریاض تو پھر تو آ سکتا تھا۔ جب آپ کی لائبلٹی اسٹیٹ کی اس کے اگینسٹ نہیں ہے پھر کیسے آ سکتا تھا؟ چلیں
چلیں بہت شکریہ آپ کا مصدق عباسی صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے احتساب ناظرین ہمارے ساتھ تھے، اور آپ تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ پہ ہم ریکارڈک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہماری جو کابینہ ہے وفاقی، وہاں پہ بھی یہ معاملہ جو ہے وہ لے کر گئی حکومت، اور اس سے پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 2 سے 3 روز سے قبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا تھا اس حوالے سے، اس کی جو ڈیل ہوئی ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اور مائننگ کمپنی ہے بیرک گولڈ کے درمیان، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی جتنے بھی حکومت نے جن نکات کے اوپر اس سیٹلمنٹ کو کیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لہٰذا اب حکومت نے اس کو فائنلائز کرنا تھا اور کابینہ میں لے کر گئے ہیں۔ لیکن اس میں بی این پی اور مینگل گروپ اور اس میں جو جے یو ایف ہے، ان کے کچھ اعتراضات ہیں۔ وہ کیا اعتراضات ہیں، کس بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ ان اعتراضات کو اٹھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ مرکزی رہنما ہیں جے یو آئی ایف کے اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کیا ایشو ہے مطلب اس میں جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے آپ لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیے، اگر ہمارے فیصلے دستور کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہمارے فیصلے اگر وفاق نے کرنے ہیں اور یہ اختیار جو ہے صوبائی اسمبلیوں نے، ان پپٹ اسمبلیوں نے اگر اس طرح سے وفاق کے حوالے کر کے اور پھر 18th امینڈمنٹ کو انڈائریکٹلی رول بیک کرنا ہے، تو پھر تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے پاس جو ہے وہ لوگوں کو منہ دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہم جا کے لوگوں کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے صوبوں میں۔ اسمبلیاں جو بلوچستان اسمبلی نے جو کچھ کیا، جو کچھ سندھ اسمبلی نے کیا، اور جس طرح سے ریزولوشن کر کے اور اپنا اختیار جو ہے وہ وفاق کے حوالے کیا کہ آپ قانون سازی کر لیجیے، اور وفاق نے جو کچھ کیا کہ جو کچھ ایجنڈے پہ موجود نہیں ہے، جو کچھ کسی کو دکھایا نہیں گیا، وہ اچانک کسی سپلیمنٹری ایجنڈے کی شکل میں آتا ہے، اور اچانک جو ہے نا ایک شور شرابے کے درمیان، جبکہ سواتی صاحب کے لیے احتجاج ہو رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کو جو ہے نا وہ نہ صرف انٹروڈیوس ہو جاتا ہے بلکہ وہ پاس بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے ہاؤس کی بات کر رہے ہیں، اپر ہاؤس کی بات کر رہے ہیں؟ اپر ہاؤس کی، کیونکہ یہ اپر ہاؤس میں انٹروڈیوس کروا کے وہاں سے پھر منٹوں میں جو ہے نا ٹرانسمٹ کر دیا گیا، پھر نیشنل اسمبلی کو۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، اتحادیوں کو پتہ نہیں ہے، اپوزیشن کا تو مجھے نہیں پتہ۔ اپوزیشن تو شاید اس نے ایک اسموکنگ اسکرین جو ہے نا وہ اس وقت بنا دی احتجاج کی، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ کر کے، اور لوگ احتجاج کرتے رہ گئے، لوگ دیکھتے رہ گئے کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا۔ کامران صاحب، آپ چونکہ خود سینٹ میں ہیں، تو آپ نے یہ جب بل انٹروڈیوس کروایا جا رہا تھا محترم لا منسٹر کی جانب سے، کیونکہ وہ فوٹیج بھی ہم نے دیکھی ہے، اس وقت کافی زیادہ شور شرابہ بھی ہو رہا تھا، تو کیا آپ نے اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں، پڑھا ہے آپ نے کہ وہ کیا ہے بل؟ مجھے دکھایا تک نہیں گیا تھا اس میں ڈیٹیل۔ مینلی تو یہ ہے کہ آپ یہ فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور وہ جو اس میں بہت سارے لاز جو ہے وہ اس میں ان کو جو ہے سرکمونٹ کر لیں گے۔ ان کا اختیار جو صوبوں کے پاس تھا، وہ سارا اختیار جو ہے وہ لیجسلیشن کا جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ اور جب یہ آپ نے صوبوں کے اختیارات اگر اس طرح سے لینے ہیں اور وہ پھر اٹانومی جو ہے نا وہ کمپرومائز ہونی ہے، تو پھر مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہ میں مزید اس پہ جو ہے نا وہ کمنٹ کروں۔ چلیں، اچھا مجھے جی بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ جو صوبائی اسمبلی بلوچستان کی ہے، انہوں نے بھی اس لا کو پاس کیا، اور اپوزیشن نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، اور اس کے خلاف میں آپ کی تصحیح کر دوں، انہوں نے اس قانون کو پاس نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے
یہ اختیار وفاق کے حوالے کر دیا بائی ریزولوشن ٹھیک کہ جی آپ ہماری جگہ پہ جو ہے نا ہم نااہل ہیں، ہم خود جو ہے نا کوئی قانون سازی لا نہیں بنا سکتے، نہ پاس کر سکتے ہیں صحیح اپنے صوبے کے حوالے سے، اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، آپ ہمارا یہ اختیار استعمال کر لیجئے آرٹیکل 144 اور 147 کے تابع، اور اس کے لیے 2 اسمبلیوں کی چونکہ جو نا اس طرح سے ریزولوشن چاہیے ہوتی ہیں، تو یہ مزید جو مدد جو ہے وہ سندھ اسمبلی نے مہیا کی۔ تو آپ سارے لوگ تو مطلب اتحادی ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی ہے، یہاں پہ باپ پارٹی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ لوگ سارے اتحادی ہیں، تو پھر کیا آپ لوگوں باپ سے تو ہمارے ساتھ یعنی باپ جے تو یو ہمارے آئی ساتھ ایف جو ہے اتحادی اس سے نہیں ہے۔ مشاورت نہیں کی گئی بیفور پریزنٹنگ دس بل انٹو دا پارلیمنٹ؟ آپ نے مولوی واسع صاحب کا جو ہے وہ سپیچ کل کی سنی ہوگی، جی وہ فیڈرل منسٹر ہیں اور فیڈرل صوبے میں امیر بھی ہے جماعت کے، اور ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے پتہ نہیں تھا، مجھے ایز اے سینیٹر جو ہے نا مجھے اس حوالے سے پتہ نہیں ہے، کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا، کوئی دکھایا نہیں گیا، کوئی پوچھا نہیں گیا، بلکہ الٹا یہ کہا گیا کہ ہماری مولانا صاحب سے مشاورت ہو گئی، بس آپ بیٹھے رہیں، تو ہم کوئی انگوٹھا لگانے کے لیے تو نہیں آتے ہیں، انگوٹھا لگانا ہے تو پھر تو جب انہوں نے ہم کہا پھر کہ بات مولانا کرتے صاحب سے مشاورت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پھر ہم لوگوں نے نے اپنی لیڈرشپ پھر سے ہم پھر نے پوچھا ہوگا. جی پھر بھی ہم نے جب مجھے بتایا گیا تو میں نے مولوی فیض الرحمن صاحب کو کہا کہ چلے پھر ہم جو ہے نا اس ہاؤس میں نہیں بیٹھتے، واک آؤٹ کر جاتے صحیح ہے. ہیں کہ، اور یہ بڑے ایسے لیول پہ بات کی گئی اور اس طرح سے یقین کے ساتھ کی گئی، بعد میں یہ بات کھلی کہ وہ مشاورت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ صورتحال کہاں جائے گی، کیونکہ اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ آلریڈی یہ معاملہ ریکوڈک کا بڑے عرصے تک جو ہے وہ باہر کی، آپ کو پتہ ہے کہ آربیٹریشن، انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلتا رہا، ICSID جو ہے اس کے پاس تھا، پھر آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ ہوئی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری کچھ باہر کی جو پاکستان کی ایسٹس ہیں، جس میں نیو یارک کے اندر ہمارا ایک بڑا ایک پرائم لوکیشن میں ہمارا جو PIA کا ہوٹل ہے، اس کو بھی ایک زمانے میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تھا. تو یہ معاملہ اگر ہماری گورنمنٹ اس کو جس طرح سے بھی آپ لوگ گائیڈ گورنمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں لیٹ ہوتا ہے، تو کیا ہمارے اوپر مزید ڈیمیجز نہیں پڑیں گے اس کے؟ بات لیٹ ہونے کی یا جلدی کی یا دیر کی بات نہیں ہے، بات اس بات کی ہے کہ آپ نے ہمارا اختیار لے لیا، ہمیں اچانک جو ہے نا کوئی چیز دکھائے بغیر جو ہے، اور اس اختیار کو آپ نے اپنے اس طرح سے استعمال کیا کہ جو چیز ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے، جو سینٹ ایجنڈے پہ موجود نہیں تھی، اچانک کھڑے کھڑے شور کے دوران وہ چیز جو ہے وہ کسی سپلیمنٹری ایجنڈے کے تحت جو ہے نا وہ آئی، اور ایک شخص نے جو ہے نا وہ اچانک یہ قانون پڑھنا شروع کر دیا، اور ہم سارے اکا بکا کہ یہ کیا جا رہا ہے. تو صوبے کا جب اختیار اس طرح سے لیا جائے گا یا اس طرح سے لی جانے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً ہم اس پہ احتجاج کریں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ تسلیم کر رہے ہیں. تو کامران صاحب، آپ لوگوں کو طریقہ کار سے اختلاف ہے، کانٹینٹ سے شاید اتنا اختلاف نہ ہو. نہیں، ہم کانٹینٹس کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. آپ کو کس نے کہا کہ ہم اپنے اختیار کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم نہ کانٹینٹ کو مان رہے ہیں اور نہ ہم جو ہے نا طریقہ کار کو مان رہے ہیں. طریقہ کار میں بھی کچھ ملا ہوا تھا اور کانٹینٹ میں بھی کچھ ملا ہوا ہے. آپ جو چیز صوبے کی ہے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ جو اختیار صوبے کا ہے وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کچھ دستوری جو ہے نا وہ پروویژنز کے تحت جو ہے وہ آپ اس کو سو ڈو یو تھنک کہ جن لوگوں نے میں جو بیٹھی ہوئی اسمبلی ہے، جنہوں نے ریزولوشن پاس کیا، بلوچستان کی اسمبلی، ظاہر ہے کہ بلوچستان کے ممبران ہیں، بلوچستان کی علاقے سے ان کا تعلق ہے، نمائندے ہیں وہاں کے عوام کے جو الیکٹ کر کے ان کو پروونشل اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں اگر میجورٹی کے اندر ہیں تو آپ پھر ان کی اس میجورٹی کو پھر یہ ہے کہ آپ لوگ تسلیم نہیں کر رہے پھر؟ دیکھیے اکثر جو ہے نا میجارٹی ویو جو ہے وہ درست نہیں نکلتا پاکستان میں. تو اور جو منارٹی میں ہوتے ہیں وہ اپنا ویو پوائنٹ سامنے رکھیں گے، احتجاج کریں گے، تاکہ جو ہے نا کل تاریخ جب کوئی لکھے گا تو کم از کم جو ہے وہ کہے گا کہ کون درست سمت میں کھڑا تھا. فائنل کویسچن ہے، مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ، آگے کیسے مطلب چلا جائے گا یہ معاملہ؟ ظاہر ہے کہ اس کو طے تو کرنا پڑے گا.
آگے اس طرح سے نہیں چلا جا سکتا. جس طرح سے یہ دھوکے سے، جس طرح سے یہ زور زبردستی سے آپ چلنا چاہتے ہیں، اس طرح سے یہ آگے اس طرح سے نہیں چلا جا سکتا. میں یہ بات بہت دکھی دل سے کہتا ہوں. ہم سارے اس ملک کے وفادار ہیں، ہم سارے اس ملک کے سبجیکٹ ہیں، مگر جو کچھ جس طرح سے آپ ہاتھ کرتے ہیں وہ پھر ہمیں دکھ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بلوچستان کی جو لوگ ہیں ان کی ایسپریشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس میں پارٹی کا موقف وہی ہے جو آپ کا موقف ہے؟ پارٹی اب یقیناً موقف جو ہے وہ کل مولوی واسع صاحب دے چکے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے بعد مولانا صاحب سے پوچھا کہ کوئی آپ کی کوئی سیٹلمنٹ، جس طرح سے وزیر صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے اس بات پہ. تو یقیناً پارٹی اگر کوئی موقف الگ سے رکھنا چاہے گی یا وہ اس کو میرے موقف کو درست کرنا چاہے گی تو وہ درست کر سکتی ہے، مگر جو ہے نا اس وقت تک موقف جو ہے میں نے اپنے صوبائی امیر کے موقف کو فالو کیا ہے، اور ہم نے موقف مل کے بنایا ہے. جو اویلیبل لوگ تھے اس وقت ایم این ایز اتحاد میں تو کوئی سینیٹر، اتحادی حکومت کو تو کوئی نقصان اس سے نہیں ہونے والا، کوئی ایسا خطرہ تو نہیں ہے؟ مجھے اس بارے میں نہیں پتا. میں تو اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. چلیں، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، JUIF کے مرکزی رہنما ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہم سے بات کر رہے تھے ریکارڈ ایکٹ کے حوالے سے. آج کابینہ نے منظوری دینی تھی، تاہم دو جو اتحادی ہیں BNP اور JUIF جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا، ایون کیبنٹ کا بھی. اور جیسے آپ نے سن لیا ہے سینیٹر صاحب کو کہ سینٹ کے اندر بھی جس طرح سے یہ بل پیش کیا گیا تھا وہاں پہ بھی ان کے اعتراضات موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین. پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.